अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। ऐसा अव्वल एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन फेमिनिन। इससे पहले हम मुज़क्कर की पढ़ चुके हैं। तो पहला सबक हमारा था डिटैच प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिल जो फासले से आती है, तो वो हमने मुज़क्कर मुअन्नस की पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा सबक शुरू हुआ अटैच प्रोनाउन यानी ज़मीर मुत्तसिल, और पिछले सबक नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं और कुछ अल्फाज के साथ उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हमारा सबक है मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल, और ये काफ़ी सारी आसान है, इसलिए कि गोया के मुज़क्कर के बाद जब मुअन्नस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इतने ज्यादा अल्फाज नए नहीं होते, अक्सर पुराने ही होते हैं और कुछ अल्फाज नए होते हैं। तो लिहाजा गोया के आज का सबक हमारा अटैच प्रोनाउन जो मुअन्नस के लिए पढ़ने जा रहे हैं ये काफी आसान होगा जी। लेकिन उससे पहले हम पिछले असबाक का यादा कर लेते हैं। ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जी, अब ये देखिएगा कि इसलिए ज़मीर मुनफसिल की गिरदान मुअन्नस की यहाँ लिखी है, क्योंकि हम जब मुअन्नस की मुत्तसिल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फर्क क्लियर हो जाए कि इसमें फर्क क्या है। तो ये ज़मीर मुनफसिल है, डिटैच प्रोनाउन है मुअन्नस के लिए। हिया, हुमा, हुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तर्जुमा इनका गौर से देख लें तो इसका माना हमने किया वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें। मैं एक औरत, हम सब औरतें। और जब इसके साथ इसम लगाकर हमने पढ़ा तो ये पूरा जुमला बन चुका। अब उसके बाद इससे पहले जो हमारा सबक गुजरा है वो ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन मुज़क्कर के लिए, लेकिन यहाँ जो लफ्ज लिखा है ज़मीर मुनफसिल अलग आने वाली ज़मीर मुज़क्कर की, ये थोड़ा गलती है। ज़मीर मुत्तसिल मिलकर आने वाली ज़मीर मुज़क्कर की। तो उसका यादा कर रहे हैं जो लास्ट सबक में हमने पढ़ा है हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना। तर्जुमा उसका हमने किया था उस एक मर्द का, उन दो का, उन सब का। आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। ये तो था हमारा पिछला सबक जिसको हमने यादा किया है। अभी हम चलते हैं नए सबक की तरफ। तो वो अटैच प्रोनाउन मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल। आज हम हमारा सबक है मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल यानी ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस के अटैच प्रोनाउन फेमिनिन। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये पिछले सबक का कुछ यादा है जो चल रहा है। नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सी, नफ्सुना। जी, मैं एक दफा तर्जुमा कर लेता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़ लीजिएगा। उस एक का नफ्स, नफ्सुहु, उन दो का नफ्स, नफ्सुहुमा, उन सब का नफ्स, नफ्सुहुम। नफ्सु का। जी, तर्जुमा कीजिएगा। आप एक का नफ्स, नफ्सुकुमा, आप दो का नफ्स, नफ्सुकुम, आप सब का नफ्स, नफ्सी, मेरा नफ्स, नफ्सुना। हमारा नफ्स। जी, ये इंसान का नफ्स है शैतान के बाद, या बल्कि बाज़ कहते हैं शैतान से पहले जो इंसान का दुश्मन है वो इंसान का अंदर का नफ्स है, जो इसको कभी भी बहका देता है, कभी भी पटरी से उतार देता है और ये बहुत दूर तक निकल जाता है। ये अल्फाज वो हैं कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अब्दुहु, आयतु, सबीलुहु। ये एक दफ़ा सिर्फ इसलिए कि एक नज़र आप देख लें और मुज़क्कर के ज़मीर का भी इस्तेमाल देख लें, और उसके बाद हम जब मुअन्नस के ज़मीर की तरफ चल रहे हैं तो ताकि आसानी हो। अब आ जाते हैं मुज़क्कर ज़मीर मुत्तसिल। दोनों हमारे सामने है। मुज़क्कर की ज़मीर के लिए हमने पढ़ा है हु, और आज लेफ्ट हैंड से इशारा करके पढ़ेंगे हा। दो ज़मीरें हैं, गौर से देखिएगा, एक है हु और दूसरी है हा। हु उस एक मर्द का, जैसे उसकी मिसाल हाँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और हा ये मुअन्नस के लिए आता है उस एक औरत का। माना क्या, हा उस एक औरत का। आयशा तो रज़ियल्लाहु अन्हा,
اور اکثر لوگ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہاں کے غلطی کر لیتے ہیں، جب عام طور پر اسٹیج پہ بڑے کھڑے ہو کر تو ان کو ہو اور ہا کا فرق نہیں ہوتا، تو کبھی صحابی کے ساتھ ہا کا ضمیر استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی صحابیہ کے ساتھ ہو کی ضمیر استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح بہت سی جگہ ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، وہاں صرف ضمیر بدلی جاتی ہے، پورا لفظ بدلا نہیں جاتا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بچی کی دعا اور ہوتی ہے، بچی کی دعا اور ہوتی ہے، نہیں، دعا وہی ہے لیکن بچے کے لیے صرف ہو ضمیر کا استعمال کر لیتے ہیں، اور وہی جنازہ جب بچی کے لیے پڑھنا ہوتا ہے انہی الفاظ کے آخر میں ہا ضمیر لگا دیتے ہیں، بس صرف ہو اور ہا کی تبدیلی کی جاتی ہے، باقی دعا ایک ہی ہے دونوں کے لیے، تو تبدیلی صرف ہے۔ تو یہ غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اکثر جو اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ ان دونوں میں استعمال میں غلطی کر لیتے ہیں، الگ ہے، بڑا آسان سا سبق ہے۔ تو اب آتے ہیں ضمیر کی طرف، ہمارا جو سبق ہے ضمیر متصل، تو اشارہ کریں گے بائیں ہاتھ سے اور ضمیر متصل پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ہا، ہا، ہما، ہما، ہن، ہننا، کی، کی، کما، کما، کن، کننا، جی، ہی، نا۔ نا۔ جی ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، ہا، ہا، ہما، ہما، ہن، ہننا، کی، کی، تین مرتبہ پڑھیے گا، دیکھ کر پڑھیں، بغیر دیکھ کر پڑھیں، جیسے دل کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہو گیا ہوگا سب کا۔ جی شروع۔ جی الحمدللہ اکثر کا یہ میسج آ چکا کہ انہوں نے پڑھا ہے اور اپنا امتحان لیا، سب کو تقریباً یاد ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ جی اور اگر کسی کی غلطی ہے 2-3 مرتبہ اور مطالعہ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ گئی ضمیر متصل، لیکن اس سے پہلے کہ ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو ایک دفعہ برابر کر کے پڑھ لیتے ہیں، مذکر اور مؤنث کی، مذکر اور مؤنث کی ایک دفعہ دونوں کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے ہمارے پاس کہ مذکر کی ضمیر کیسے اور مؤنث کی ضمیر کیسے۔ جی اب دونوں ہمارے پاس آمنے سامنے ہیں، تو دائیں سے شروع کریں گے، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، پڑھیے گا آپ، بلکہ میں ترجمہ کر لیتا ہوں جی کیونکہ ٹھیک یہاں ہے۔ ترجمہ نہیں لکھا۔ جی اس ایک مرد کا، ہو، ان دو کا، ہما، ان سب کا، ہم، آپ ایک کا، کا، آپ دو کا، کما، آپ سب کا، کم، میرا، جی، ہمارا، نا، اس ایک عورت کا، ہا، ان دو عورتوں کا، ہما، ان سب عورتوں کا، ہننا، آپ ایک عورت کا، کی، آپ دو عورتوں کا، کما، آپ سب عورتوں کا، کننا، میرا، جی، ہمارا۔ نا۔ اچھا اب دیکھیے گا، اب پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا آمنے سامنے الفاظ کو دیکھیں کیا فرق ہے۔ دیکھیں ادھر مذکر کے لیے ہم نے کیا، مؤنث کے لیے ہا، ہما، یہ دونوں کے لیے سیم ہے، مذکر مؤنث۔ ہم یا میم جمع کی ہم پہلے شروع میں پڑھ چکے تھے، انتم، ہم یہ پہلے پرانا لفظ ہے، وہاں منفصل میں بھی آیا ہے، اور یہاں ہننا سیم پرانا لفظ ہے۔ کا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کہ وہاں تھا انتا اور انتے، تاکہ زبر و زیر میں مذکر مؤنث کے لیے تھا، یہاں کا کو کی، زبر ہو تو مذکر کے لیے، زیر ہو تو مؤنث کے لیے، کما دونوں کے لیے سیم ہے،
کم مذکر کے لیے، کننا مونس کے لیے، نون آتی ہے جمع مونس کے لیے، اور میم آخر میں جب آ جائے بعض جگہوں میں یہ علامت ہوتی ہے جمع مذکر کے لیے، اور یہ نا یہ دونوں میں مشترک ہے سیم۔ اب آتے ہیں ہم اس سے آگے کہ وہی طریقہ جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہ ربہما ربہم ربکا ربکما ربکم ربی ربنا، مونس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ ربہا ربہا ربہما ربہما ربہن ربہن ربو کی ربکی ربکما ربکما ربکن ربکن ربی ربی ربنا۔ ربنا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ربہا کا کیا معنی ہوگا؟ اس سے عورت کا رب، بہت اچھا۔ اور ایک عورت ربہما کا رب، ان دو عورتوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب۔ ربو کی آپ ایک عورت کا رب، ربکما آپ دو عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب۔ ربی میرا رب، ربنا۔ ہم سب کا رب۔ جی یہ ہو گئی مؤنث کے ضمیر کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ اچھا کیا کیا ہم نے؟ پیچھے ربو کی ضمیر پڑھتے ہوئے ہم نے صرف اس کے ساتھ لگایا کیا چیز؟ ہو، او صرف شروع میں اسم لگا دیا قوم، اس کے بعد وہی ہے ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا۔ جی میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک عورت کی قوم، قومہا ان دو عورتوں کی قوم، قومہما ان سب عورتوں کی قوم۔ قومہن آپ ایک عورت کی قوم، قومکی آپ دو عورتوں کی قوم، قومکما آپ سب عورتوں کی قوم۔ قومکن میری قوم، قومی ہماری قوم۔ قومنا۔ جی تو کیا کیا ہم نے؟ ضمائر متصلہ کے ساتھ صرف لفظ شروع میں قوم لگا دیا تو وہ بن گیا۔ جی دوسرا لفظ ہے ولیہا، میں اشارہ کروں گا، آپ نے پڑھنا ہے۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی جب نسبت اللہ کی طرح ہو تو اس کا معنی کارساز زیادہ ہوتا ہے، کہ جو سب کام بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے لیے، ذات کے لیے صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور سرپرست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس کو ولی کو معنی میں لیتے ہیں، جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، جو خاندان کا سرپرست ہوتا ہے وہ۔ جی تو میں اشارہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ ولیہا ولیہما جی ولیہن، ولیو کی، ولیکما، ولیکن، ولیجی، ولیونا۔ اور ترجمہ آسان ہے، اس ایک عورت کا سرپرست، ان دو کا سرپرست، ان سب کا سرپرست۔ آپ ایک عورت کا سرپرست، آپ دو عورتوں کا سرپرست، آپ سب عورتوں کا سرپرست۔ میرا سرپرست، ہمارا سرپرست، یعنی میں ایک عورت کا سرپرست یا مجھے ایک عورت کا سرپرست یا ہم سب عورتوں کا سرپرست۔ جی ایک لفظ اور ہے اہلھا، اہل، آسان لفظ ہے اہلھا، اہلھا، اہل کا معنی گھر والا یا گھر والے، اہلھا۔ جی تو یہاں اہل سے مراد خاندان ہے۔ اہل کے مختلف معنی آتے ہیں، گھر والی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اہل معنی گھر ہے، پورا خاندان مراد ہے۔ جی تو یہاں اس کے خاندان مراد ہے۔ تو میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک عورت کے خاندان والے، اہلھا ان دو عورتوں کے خاندان والے، اہلھما سب عورتوں کے گھر والے۔ اہلھن آپ ایک عورت کا خاندان، اہلکی آپ دو عورتوں کا خاندان، اہلکما آپ سب عورتوں کا خاندان۔ اہلکن میرے گھر والے، اہلی ہم سب
عورتوں کے گھر والے. اہلنا اہلنا. جی اب یہ 3 لفظ ہمارے پاس, ہم نے تینوں سے گردان پڑھی ہے, بڑے زبردست الفاظ ہیں. قومہا, ولیہا, اہلہا. قوم مانا عورت, قوم ایک بڑی چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے خاندان, تیسری چیز ہوتی ہے گھر کا سرپرست, گھر کا سرپرست. تو ان کی اسلام میں ایک حیثیت ہے, خاندان کی بھی, قوم کی بھی, قبیلے کی بھی, اور اس کے علاوہ سرپرست کی بھی. اور یہ لفظ بڑے اہم ہے خصوصاً ہماری بچیوں کے لیے, کہ آج کل اکثر کیونکہ ہمارے ہاں ٹی وی شوز سے لے کر کالج یونیورسٹیز تک بچیوں کو یہ دی جاتی ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. بالکل اسلام نے بھی یہ اجازت دی ہے, لیکن آخر ایک اس کا خاندان بھی ہے, اس کی قوم بھی ہے, ان کی بھی عزت ہے. اور حقیقت میں آج کل جتنے بھی یہ مسائل ہمارے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس وقت کے جب آپ اپنی روایات اور ٹریڈیشنز اور جتنے بھی ان کو بیک سائڈ میں لے جاتے ہیں اور مغربیت کو فالو کرتے ہوئے کر لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ نقصان آج ہمارے عائلی خاندانوں میں اسی وجہ سے ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جب ہمارے مختلف فارم سے بچوں کی غلط تربیت کی جاتی ہے اور کل وہ اپنے غلط فیصلے کر لیتی ہیں, پھر اس کے بعد ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے. دیکھیں کہ خاندان کی بھی ایک حیثیت ہے, گھر کے سرپرست کی بھی ایک حیثیت ہے, قوم کی بھی ایک حیثیت ہے. اگر ایک بچی کا رشتہ یا اس کی بات اس کا سرپرست کرتا ہے, اس کا خاندان مل کر کرتا ہے, اس کو قوم کی اپنی پوری فیملی کی سپورٹ ہے, تو کل کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے, معذرت سے الفاظ تو بہت تھرڈ کلاس ہیں, لیکن وہ ہے کہ ہمارے مختلف سٹیجز پہ فارم سے اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے کسی نے ایک شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرعون بیچارہ ویسے ہی بچیوں کو قتل کر کے جو ہے وہ بدنام ہو گیا, اگر اس کو یہ سوچتے کالج یونیورسٹیاں اس وقت بنا لیتا تو اس کا کام آسانی سے ہو جاتا. تو اس کا یہ ہے کہ بچیاں کیا کرتی ہیں جب بالغ ہوتی ہیں تو کہتی ہیں نہیں ہم تو اب اپنے فائدے, اپنی زندگی ہم نے گزارنی ہے, ہم فیصلہ کریں گے. آپ کی ابھی زندگی ہوئی کہ آپ کا ایکسپیرینس اور تجربہ کیا ہے, آپ کے پیچھے خاندان, آپ کی والدہ, آپ کی نانی, خالہ, ان کو ایک بڑا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. وہ بندے کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنا چلنے والا ہے, کتنا نہیں چلنے والا, ان کے خاندان کتنا ہے, کتنا نہیں چلنے والا, کتنا چل سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی بچیوں کی وقتاً فوقتاً یہ تربیت کرنی چاہیے کہ نہیں, جس والد نے, جس قوم نے, جس خاندان والوں نے تجھے چھوٹی سی عمر جس وقت تجھے خود نفع نقصان کا نہیں پتا تھا, تو ہمیشہ تیرے فائدے کے لیے سوچا, جو تیری بہتری تھی اس کے لیے جو ان کی اصلاح میں تھا کیا ہے, تو آج جب تو بڑی ہو گئی نا تو وہ بڑی سوچ کے, بڑی سمجھ کے, بھٹک کے وہ آپ کے لیے زندگی کا فیصلہ کریں گے, اپنی ڈور ان کے حوالے کر دو. اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ پورا قوم, قبیلہ, خاندان, سرپرست آپ کے بیک پہ کھڑے ہو جائیں گے. لہذا غلطی نہ کرو یہاں. لیکن کیا کریں, وہ آج کل ہمارے مواقع یہ ہوتے ہیں کہ جانو جانو سے کام شروع ہوتا ہے, پھر آگے جانور پہ جا کے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. شروع میں ایک دوسرے کو سبز باغ دکھاتے ہیں, لو میرج کی طرف جاتے ہیں, اور بڑے ایک دوسرے کو جو ہے دیتے ہیں, پھر بعد میں یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے جان بھی دے دوں گی, وہ کہتا ہے چاند ستارے اٹھا کے لے آؤں گا, لیکن جب بعد میں ہوتا ہے تو نہ چاند ستارے زمین پہ آتے نظر آتے ہیں, نہ جو ہے وہ دوسرے سبز باغ نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ گالم گلوچ, میں نے کہا جانو سے بات شروع ہوئی, جانور پہ جا کے ختم ہوئی, اور پھر کام ختم ہو گیا. تو کوشش کریں اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کریں کہ نہیں, غلط کام کبھی بھی نہیں کرنا, غلط فیصلہ بھی کبھی نہیں کرنا. جی تو اب یہ ہمارا سبق یہاں آ کے الحمدللہ یہ مکمل ہو رہا ہے. ضمیر متصل کا ایک طرح کے مکمل طور پر, کہ ضمیر منفصل مؤنث کے ہم پڑھ چکے تھے, ہی مومنۃ, ہی مسلمۃ, ہی صالحۃ, ہی ذاکرۃ, ہی شاکرۃ. فرق دیکھیں, اب ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں ایک دفعہ پھر فرق دیکھیے گا کہ ضمیر منفصل یہ مستقل ایک بڑا جز ہے, اس کے ساتھ جیسے ہی کوئی دوسرے سے مل جاتا ہے یہ مکمل جملہ بن جاتی ہے. یہ مومنۃ, وہ مومنہ عورت ہے, وہ ایمان والی ہے. یہ مسلمۃ, وہ اسلام والی عورت ہے, مسلمہ عورت ہے, وہ صالح, وہ نیک ہے. تو یہ ضمیر منفصل جب مل رہی تھی کسی بھی اسم کے ساتھ مکمل جملہ, جبکہ ربھا, دینھا, کتابھا, ولیھا, اہلھا, یہ جب اسم کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کسی بھی اسم جملے کا ایک جز, ایک پارٹ,
ایک میجر ایسا تو بن سکتی ہے لیکن مکمل جملہ اسم کے ساتھ میں خود اکیلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کسی جملے کا ایسا بننے کے لیے بھی اس کو اسم کی ضرورت ہے. تو پھر بھی یہ کسی جملے کا ایک ایسا بن سکتی ہے, مکمل جملہ اسم کے ساتھ مل کر بھی نہیں بنا سکتے. لیکن ضمیر منفصل جب اسم کے ساتھ مل جائے تو پورا جملہ بنا لیتے ہیں. ایک فرق. دوسرا, ضمیر منفصل شروع میں آتی ہے اور اسم اس کے بعد آتا ہے, جبکہ ضمیر متصل اسم کے بعد آتی ہے, اسم اس سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں ہیا پہلے آئی, مومنتن بعد میں, اسم بعد میں. یہاں ربوا اسم پہلے اور ضمیر بعد میں. اور تیسرا بڑا فرق جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر منفصل یہ فاصلے سے آتی ہے, کہیں بھی اٹیچ نہیں ہے یہ اسم کے ساتھ, جبکہ ضمیر متصل اٹیچ ہو کر آتی ہے. یہ ان میں فرق ہے, یہ ان میں فرق ہے, ذہن میں رکھیے گا دونوں میں فرق. یہ ضمیر متصل ہے, قرآن کریم میں یہ اتنی مرتبہ استعمال ہو رہی ہے, ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا. کل انشاءاللہ جو ہے ہم 6 سمتوں کے ساتھ ملا کر جو ہے اس کو پڑھیں گے, ضمیر متصل مؤنث اور مذکر دونوں کے, اور وہ 6 سمتیں ہمارے پاس ہیں. فوق تحت پہلا پیر یہ ہے, جمین شمال یہ دوسرا ہے, اور امام خلف یہ تیسرا ہے. تو 6 الفاظ پڑھیں گے, یعنی اوپر, نیچے, دائیں, بائیں, آگے, پیچھے. یہ کل اگلے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے. اور آج کا ہوم ورک ذہن میں رکھیے گا کہ ضمیر متصل یہ آپ نے لکھنی بھی اور سنانی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 لفظ قومہا, ولیہا, اہلہا, ان تینوں کو آپ نے سنانا ہے, اور تینوں میں سے کوئی ایک کے ساتھ آپ لکھ کر بھیج دیجیے گا ترجمے کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب